Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal. Welcome to lecture number 4. We will discuss object-oriented design key concepts today. If you remember, in the previous lectures we have discussed object orientation, UML, OO design and OO implementation. Let me recap in the previous lecture before going on to this lecture. That in the last lecture we discussed concepts about object-oriented design. First of all, I told you about classes and attributes and their methods, and then I told you about objects, that objects can have different kind of variables. One kind of variables are instance variables, in which objects can assign their own values, and the other type is class variables, which are shared by all the objects, and those belong to classes only. And I told you that class has got shared data sets and behaviors of objects, and all the class variables and class methods are only accessed by the objects and but they share the values of the classes. Similarly, when you talk about instance variable, then instance variables can have different values for different objects. And after that we looked at object-oriented design, in which I told you that UML is the most popular language to design object-oriented programming. And before going on to implement an object-oriented system, you make its design using UML design diagrams. And in those diagrams I told you there are two types of diagrams. One is structure diagram and the other is behavior diagram. In structure diagrams you discuss the architecture of the system and you show it with the help of design notation and design diagrams provided by UML. And one of the prime example of structure diagram is class diagram. And then there is another category that is called behavioral diagram. Behavior diagram tells you the process, the behavior of the system, and you show it with different types of behavioral diagrams. One of the most popular ones is use case diagram. And in that lecture we also discuss about use case diagram, like how do you make use case diagram, what are stakeholders, how you identify them, and then you make them actors, and actors are only those stakeholders who interact with the system directly. So once you identify the actors, then you discuss their processes and their functionalities which they do when they are interacting with the system. So I also show you an example to draw use case model and use case diagram, and I show you that within given scenario, within given system, how you identify stakeholders, how you identify actors, how you show them, and how you show their use cases with them. Then I told you that there are different kind of use cases as well. One of them is included use case, which is used by those use cases which have got shared behavior. So after that, now there are some other key concepts of object-oriented design which we will discuss in this lecture. So the agenda and reading of this lecture is abstraction. The topics which we are going to cover are abstraction and information hiding, inheritance, instantiation and polymorphism, association, aggregation and composition. So for this I will recommend you Java tutorial, and you can find a lot of material on inheritance in Java tutorial. You can find loads of Java tutorial on internet, and there are so many books available as well. If you want to find more about these topics which we are going to cover in this lecture, then you should either look up inheritance in books or you can Google it online. Similarly, if you want to read more about class diagrams and inheritance, you can go on Wikipedia, and there is enough material available there. So the learning object of today's lecture is that the student will have a strong conceptual foundation for the future uses of object-oriented features of Java. So I told you before that
the prime language which we are going to use for this course is Java, and Java totally works on object-oriented programming. So to learn Java, you need to understand what object orientation is and what are the different constructs, its notations, its associations, and the different kind of concepts which are used in object orientation. So these features of Java, which I'm going to tell you today, like inheritance and polymorphism, are considered to be the fundamental rules which work for object orientation. So you need to understand them better if you want to work in object-oriented programming. Inheritance is basically is a relationship, and we have got composition, aggregation, and association as well, which has a relationship, and I will tell you the difference between these two kind of relationship in later lectures, in later slides rather. Polymorphism is another attribute and characteristic of object orientation, which we will also discuss in detail in this lecture. And once you have covered this, then student will be able to discuss the object and feature of an existing design as expressed in Java program or class diagram. Then once you have got the command on these basic fundamentals of object orientation, then it is very easy for you to discuss any design or to discuss any program which is written in Java. Students will be competent at basic object oriented design. So if you are going to make an object oriented system, then to develop that design, you need to understand what inheritance is, what polymorphism is, and what kind of different associations are, which are basically some of the examples are composition, aggregation, and association. So let me start it with abstraction. Abstraction क्या होती है? ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में, और इसको समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब लार्ज सिस्टम्स की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. छोटे सिस्टम्स के लिए तो मे बी इफ़ यू हैव योर सिस्टम हैज़ गॉट ओनली अ फ्यू क्लासेस, देन देयर इज़ नो नीड टू यूज़ एब्स्ट्रैक्शन. यू कैन स्टिल यूज़ इट टू मेक इट एफिशिएंट और टू मेक इट understandable and to reuse it. But if your system is really small, it has got very few classes, then I wouldn't recommend abstraction. But when the system is really complex and it has got like hundreds of classes, then abstraction is mandatory. It becomes really important and you have to use it. So what is abstraction? Abstraction is a view or representation of an entity that includes only the attributes of significance in a particular context. Abstraction ये होती है कि आप उसके अंदर implementation नहीं बताते, बल्कि एक जो given system होता है उसकी details को आप नहीं देखते, सिर्फ उस system की एक image को देखते हैं, एक मॉडल को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये नीचे एक एग्जाम्पल दी हुई है, तो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि एक कस्टमर है, ठीक है, और आप स्टैक यूज़ करेंगे और रेक्टेंगल यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल. अब देखिए उनके साथ ही मेथड्स दिए हुए हैं, कस्टमर के मेथड्स दिए हुए हैं, स्टैक के दिए हुए हैं, रेक्टेंगल के दिए हुए हैं, लेकिन आपका जो आइडियलाइज्ड मॉडल होगा आप उसमें इग्नोर इन एसेंशियल डिटेल्स. यू विल ignore these details, rather you will just look at the bigger picture, that how you are going to look at the system without looking at the details. Like it's a bird's eye view, that you have got a customer, you will have stack and rectangle, that's it. Okay, so you don't need to go into the details of attributes and methods. Abstraction is essential when working with complex system, as I told you before. Without abstraction, the programmers face an overwhelming level of detail. The problem is that when you are discussing the design of an object-oriented system with a client or with programmers or with designers, then you have to tell them an overview picture of the system. You don't go into details. Similarly, when you are drawing diagrams, and if you just want to show that how the system is gonna look, then you don't add their attributes, methods or constructors. So these kind of little details, you don't need to do that. And you just
show them the real picture of the system, like what are going to be the units of the system, what are going to be the classes and objects of the system. So with the help of these, you can easily show it to the clients, customer. You can also discuss it with your peer workers in the company, and you can also do the modification changes in the system easily. There is another extra advantage of using abstraction is, nowadays there are so many tools which generate code for you, so you don't have to add this detail by your own. Rather, you just use some tool and it will add attributes and methods for you. So when you are in that kind of situation, when you are going to use that kind of tool, then abstraction helps you a lot. You just look at the system from a distance, and you don't go into the details. So you just identify the classes and objects and the actors and stakeholders of the system, and then when you put that design in that kind of a tool, then it will generate code for you. So abstraction is very, very important when the systems are distributed, large, complex. Then information hiding. I discussed this a little bit in previous lecture as well, and this is since this is a very important characteristic. Okay, before going on to this, I should tell you this, that whenever you will be asked about object-oriented programming, you will be asked about only 3 concepts. There are just 3 concepts, 3 major concepts. Of course, there are so many other small concepts which go with object orientation, but the 3 main concepts are, after understanding object, if you go for an interview and if you say that I can do object oriented programming, then you are most likely to be asked these 3 concepts. One of them is information hiding. Okay, the second one is inheritance, and the third one is polymorphism. So I'm going to teach these 3 concepts in this lecture, so I would recommend that you should pay attention to these 3 basic fundamental concepts. And if you can't understand very well during these lectures, then I would recommend you to look them up in a book, or to go online and find more material about them, and try to find some examples as well, because examples always help you understand any kind of concept easily. So what is information hiding? A programming technique in which the programmer uses a language feature such as interface, protected, private, to restrict access to implementation details. Well, before the advent of object orientation, there was functional and procedural programming, and the data used to be open for everyone. Okay, for example, if the data is always hidden in variables. Okay, and variables used to be global variable, but there were some method variables, but still methods variables were not very well protected, and global variables of classes were always susceptible to illegal access. तो उस दौर में वेरिएबल्स के अंदर डेटा रखा जाता था, तो जो प्रोग्राम होता था वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम होता था, जो कि मेथड्स की बेस के ऊपर होता था, और उसके अंदर हाइडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. अगर था भी तो वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं था. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक तो डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. हर ऑब्जेक्ट के पास उसका अपना डेटा होता है, और दूसरा और बाहर से कोई भी जो बाहर का कोई सिस्टम, अगर आपका सिस्टम किसी और सिस्टम के साथ अटैच्ड है, तो बाहर का सिस्टम उसको एक्सेस आसानी से नहीं कर सकता. ये तो बात हुई कि बाहर का सिस्टम आसानी से नहीं कर सकता, इंटरनली भी आसानी से नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स के पास अपना अपना डेटा होता है, और हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपने डेटे को एक्सेस कर सकता है और अपने डेटा को व्यू कर सकता है. वो इवन दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को भी एक्सेस या व्यू नहीं कर सकता. ठीक है, अनलेस के उसके उन्होंने अगर आपने इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं की हुई. सिमिलरली अगर आप कोई ऐसा डेटा रखना भी चाहते हैं जो शेयर्ड है, तो वो आप क्लास वेरिएबल्स में रख सकते हैं, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया. तो
اس کے لیے فیچرز یوز ہوتے ہیں جس طرح کے آپ انٹرفیسز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرفیسز کا بھی کانسیپٹ میں آپ کو بتاؤں گا. یا پروٹیکٹڈ اور پرائیویٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں آپ اپنے ڈیٹا کو. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ڈیٹا اگر پروٹیکٹڈ ہوگا تو صرف وہ یوز کر سکیں گے جن کو آپ ایکسیس دیتے ہیں, یا فرینڈز میتھڈ جو ہوتے ہیں وہ صرف یوز کر سکتے ہیں. لیکن پرائیویٹ جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی اور آبجیکٹ یا کوئی اور سسٹم اس ڈیٹا کو ایکسیس نہیں کر سکتا جو پرائیویٹ ڈکلیئر کیا گیا ہو. In the extreme case, other programs are not allowed to look inside your model to see its implementation. اب جو دوسرے پروگرامرز ہیں وہ امپلیمنٹیشن کو نہیں دیکھ سکتے, جس طرح میں نے بھی بتایا. انفارمیشن ہائڈنگ کی ایک دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ a design technique in which the designer defines a model which is simple, useful and unlikely to change. In the extreme case, other programs can read your high-level design documents but not your code. اچھا, اب ایسا ہے کہ یہ چونکہ پروٹیکشن جو ہوتی ہے, یہ انفارمیشن ہائڈنگ جو ہوتی ہے, اٹ از ٹوٹلی with the programmers and the designers. So whatever kind of restrictions they want to have on their program, they are allowed to do that. So sometimes you want other people to only see the design constructs or the high level design of your program, but you don't want them to see your code. Or sometimes you even don't want them to see your high level design. So it's totally up to you what kind of protection you implement on your system. It is usually undesirable for programs to rely on undocumented function in an implementation. Undocumented functions are subject to change with every release. اچھا, اب کچھ انڈاکومنٹڈ فنکشنز بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ ڈاکومنٹیشن میں نہیں بتاتے. سمپلی آپ ان کو آپ کوڈ میں لکھ تو دیتے ہیں لیکن دے ایکٹیو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اب ان کو اب یہ ہے کہ ان کی جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ صرف وہ آپ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ نیکسٹ ریلیزز جب بھی ہوتی ہیں, کیونکہ ورژنز آتے رہتے ہیں, تو آپ ان کو نیکسٹ ریلیزز کے لیے رکھتے ہیں اور وہ ہڈن ہوتے ہیں اس کے اندر, پروگرام کے اندر. It is often undesirable and usually infeasible to absolutely prevent other programs from learning about your implementation. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے بھی ہیں کہ دوسرے پروگرامرز جو ہیں وہ آپ کے پروگرام کو دیکھ سکیں. ایسی صورت میں آپ اپنے ڈیٹا کو پبلک کر دیتے ہیں, اور جو کہ بہت ہی کم سینیریوز کے اندر ہوتا ہے, اور جو کہ بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ڈیٹا کو کبھی پبلک نہ کریں, کیونکہ فیوچر کے اندر ایسی سچویشن ضرور آ سکتی ہے جب آپ چاہیں گے کہ وہ ڈیٹا پروٹیکٹڈ ہو. سو اٹ از آلویز ایڈوائزڈ دیٹ یو شوڈ کیپ دا ڈیٹا پرائیویٹ. اب جی اس کے بعد جو ٹاپک ہے انہیریٹنس اینڈ انسٹینشیشن. انسٹینشیشن کے اوپر میں نے پہلے بھی بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں. اس کو اگر میں تھوڑا ریپیٹ کروں آپ کو, کہ جب بھی آپ نئے انسٹنسز بناتے ہیں, کلاسز کے نئے آبجیکٹس بناتے ہیں, اس کو انسٹینشیشن کہتے ہیں. انسٹینشیشن میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ویلیوز اسائن کرتے ہیں آبجیکٹس کو. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں نے لاسٹ ٹائم بتایا کہ ایک آبجیکٹ کریشن کیسے ہوتی ہے کہ یو رائٹ دا کلاس نیم, دین یو رائٹ دا آبجیکٹ نیم, then is equal to sign, and then there is a new construct which says that it is a new object, and then there is again the class name, but actually it's not the class name, it's the constructor name. اور پھر کنسٹرکٹر کی پوری کال ہوتی ہے, اس کے اندر جتنے آرگومنٹس آپ پاس کرنا چاہتے ہیں کنسٹرکٹر کو پاس کرتے ہیں, اور کنسٹرکٹر کیا کرتا ہے کہ وہ اس آبجیکٹ اور اس انسٹنس کے لیے جو ویریبلز ہیں, انسٹنس ویریبلز, ان کو انیشلائز کر دیتا ہے. اس پروسیس کو انسٹینشیشن کہتے ہیں. اچھا, اب انسٹینشیشن وداؤٹ کنسٹرکٹر کال بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو کنسٹرکٹر کو کال کر کے کریں, اور آپ کے پاس ہمیشہ ایک کنسٹرکٹر ہونا چاہیے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں, اگر آپ کنسٹرکٹر نہیں بھی لکھتے تو جاوا آپ کے لیے آٹومیٹیکلی ایک کنسٹرکٹر بنا دیتا ہے جو کہ کمپائل ٹائم پہ اسائن ہو جاتا ہے. بٹ اٹ از آلویز ریکمینڈیڈ دیٹ یو شوڈ ہیو یور own constructor, because in that way you can give the whatever the initialization you want to do, you can do that in the constructor, and it's totally on your discretion what kind of data you want to have in the beginning or when the object is created.
اچھا انہیریٹنس کیا چیز ہے؟ انہیریٹنس کریٹ نیو کلاسز فرام ایگزسٹنگ کلاسز. یہ بہت زبردست کانسیپٹ ہے اور یہ کافی استعمال ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی بہت ہے. تو بیسیکلی آپ کیا کرتے ہیں کہ نیو کلاسز بناتے ہیں اور ایگزسٹنگ کلاسز سے. ٹھیک ہے, اس کا انسٹینشیشن ہوتا ہے کریٹ نیو انسٹنسز فرام ایگزسٹنگ کلاسز. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ آبجیکٹ بناتے ہیں دیٹ از کریشن آف نیو انسٹنسز فرام ایگزسٹنگ کلاسز. انہیریٹنس از مور پاورفل دین انسٹینشیشن, کیونکہ انہیریٹنس میں آپ کلاسز نہیں بناتے ہیں ایگزسٹنگ کلاسز سے. ٹھیک ہے, اور انسٹینشیشن میں آپ انسٹنسز نہیں بناتے ہیں, آبجیکٹس نہیں بناتے ہیں کلاسز سے. تو کلاسز جب نہیں بناتے ہیں تو وہ بڑا پاورفل کانسیپٹ ہے. کیسے ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. میں نے سب کلاسز کریٹڈ بائی انہیریٹنس فرام اے سپر کلاس. سم آف دا میتھڈز اینڈ ایٹریبیوٹ ان اٹس سپر کلاس may be added or refined. انہیریٹنس بیسیکلی کیا چیز ہے؟ ویسے تو اگر میں اردو میں اسے ڈیفائن کروں تو اسے ورثہ کہا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے والدین اپنے بچوں کے لیے انہیریٹنس یا ورثہ چھوڑ کے جاتے ہیں, اسی طرح کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر بھی, کہ اس کے اندر ایک پیرنٹ کلاس ہوگی یا جس کو سپر کلاس بھی کہہ سکتے ہیں یا پیرنٹ کلاس بھی کہہ سکتے ہیں, اور ایک ہوگی چائلڈ کلاس, یا چائلڈ کلاس کہتے ہیں یا سب کلاس کہتے ہیں. اگر آپ اوپر والی کلاس کو سپر کلاس کہیں گے تو نیچے والی کو سب کلاس کہیں گے, اگر اوپر والی کو پیرنٹ کہیں گے تو نیچے والی کو چائلڈ کہیں گے. اب جو پیرنٹ کلاس ہوتی ہے یا سپر کلاس ہوتی ہے اس کے اندر جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں اور جتنے بھی اس کے اندر میتھڈز ہیں وہ چائلڈ کلاس یا سب کلاس جو ہے وہ اس کو ایکسیس کر سکتی ہے اور وہ اس کے بھی ہوتے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی کانسیپٹ ہے جس طرح وراثت کا ہوتا ہے کہ جو آپ کے والدین کا ہے وہ آپ کا بھی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن جس طرح بالکل ریئل لائف میں وراثت کے اندر ہوتا ہے کہ نہ صرف جو والدین کا ہے وہ آپ کا ہے بلکہ آپ کا کچھ ایڈیشنل بھی ہو سکتا ہے, آپ خود سے بھی کچھ بنا سکتے ہیں, لیکن والدین کا جتنا ہے وہ سارا آپ کا بھی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ویسے ہی انہیریٹنس ہے اس کے اندر کہ سپر کلاس کے جتنے میتھڈز ہیں وہ سارے سب کلاس بھی یوز کر سکتی ہے اور چائلڈ کلاس بھی یوز کر سکتی ہے اور ایٹریبیوٹس بھی ایٹریبیوٹ مینس ویریبلس بھی یوز کر سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل بھی اپنے میتھڈز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ریئل ورلڈ کے اندر اگر فار ایگزامپل ایک پراپرٹی ہے آپ کے والد کی, ایک پلازا ہے, تو آپ وہ پلازا انہیریٹ کرتے ہیں اور اس کو اب آپ کی مرضی ہے اس پلازا کو آپ ویسے کا ویسے رہنا دیں یا اس کے اندر ایک دو سٹوری بڑھا دیں یا کم کر دیں. سملرلی اسی طرح جو پیرنٹ کلاس ہوتی ہے اور سپر کلاس ہوتی ہے اس کے جو میتھڈز ہوتے ہیں وہ سب کلاس اور چائلڈ کلاس ان میتھڈز کو ایز اٹ از لے سکتی ہے اور ان کو یا تو ایز اٹ از رکھ لے یا اس کے اندر کوئی چینجز بھی کر سکتی ہے. اس چینجز کے پروسیس کے اندر آپ کوئی نئی چیزیں بھی ایڈ اس کے اندر کر سکتے ہیں. اوکے, inheritance is a relationship. Example, an orange is a fruit, an apple is a fruit. اگر آپ نے ایک فروٹ کلاس بنائی ہوئی ہے اور اگر اب آپ اورنج اور ایپل بنانا چاہتے ہیں کلاس, تو یہ دونوں بھی تو فروٹ ٹائپ ہی ہیں, تو ان کا پیرنٹ کیا ہے یا ان کا سپر کلاس کیا ہے؟ فروٹ, اور یہ دونوں اس کے چائلڈ ہیں یا سب کلاسز ہیں. ٹھیک ہے, every instance of an orange is a fruit, that is a super class, but it is more accurately described as being an instance of the orange class, its subclasses. If there is no important difference between orange and apples, you should simplify your design. اگر تو اورنج اور ایپلز کے اندر آپ زیادہ ڈفرینس نہیں رکھتے اور تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اورنج اور ایپل کو فروٹ کی سب کلاسز بنا لیں اور یا چائلڈ کلاسز بنا دیں, اور جو فروٹ کے ایٹریبیوٹس ہیں اور جو فروٹ کے میتھڈز ہیں وہ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. اب پولیمورفزم کیا ہے؟ پولیمورفزم انہیریٹنس سے ہی بنتی ہے. پولیمورفزم تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ڈفرنٹ آبجیکٹس کین ریسپونڈ ڈفرینٹلی ٹو دا سیم میسج. Okay, inheritance is the obvious way to obtain polymorphic behavior in your object-oriented design, but it may not be the best way. Instantiation are polymorphic if the values in their attribute affect the behavior of their methods. اب دیکھیں
دونوں چیزیں انہیریٹنس اور انسٹینشیشن دونوں پالیمورفک بیہیویئر رکھتی ہیں. پہلے میں انسٹینشیشن کی بات کروں گا. انسٹینشیشن میں جب آپ آبجیکٹس بناتے ہیں اور آپ ان آبجیکٹس کو کوئی ویلیوز دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو شروع میں کوئی ویلیوز دیتے ہیں, جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا تھا کہ ہم نے بال بنائی تھی اور بال کی جو پوزیشن تھی اور اس کے جو کلر تھے ان کی ویلیوز ہم ڈفرینٹ بالز کے آبجیکٹس کے لیے ڈفرینٹ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب یہی آبجیکٹس میتھڈس کو کال کریں گے, ڈفرینٹ میتھڈس کو کال کریں گے, تو ڈفرینٹ طریقے سے کال کریں گے کیونکہ انہی آبجیکٹس کی ویلیوز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, ان کے اندر جو ویریبلز ہیں ان کی ویلیوز ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو انسٹینشیشن میں ہی پالیمارفزم ہو رہا ہے. پالیمارفزم کا مطلب ہے کہ آپ نے سیم میسج کو ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا. اب ڈفرینٹ آبجیکٹس ڈفرینٹ طریقے سے ایک ہی میتھڈ کو یوز کریں گے, ٹھیک ہے. اور پالیمارفزم کی یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر دیکھیں, اگر آپ کے پاس دو میتھڈز ہیں اور ان کے ایک ہی نام لکھا ہوا ہے, یعنی ان کو ایک ہی نام دیا ہوا ہے اور ان کے اندر ایٹریبیوٹس ڈفرینٹ ہیں, تو جب آپ فار ایگزامپل ایک میتھڈ ہے موو اور دوسرا میتھڈ بھی موو ہے اور پہلے موو کے اندر 3 پوزیشنز ہیں اور دوسرے موو میں 2 پوزیشن ہیں, تو جیسے ہی آپ موو لکھ کے کوڈ کے اندر صرف 2 آرگیومنٹس پاس کریں گے تو 2 والا آٹومیٹیکلی کال ہو جائے گا. 3 ویریبلز پاس کریں گے, آرگیومنٹس پاس کریں گے تو 3 والا ہو جائے گا. تو یہ کمپیوٹر آپ خود بخود سمجھتا ہے, کمپائلر خود بخود سمجھتا ہے کہ یہ کس میتھڈ کو کال کیا جا رہا ہے. اب انہیریٹنس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ انہیریٹنس میں اگر سپر کلاس یا پیرنٹ کلاس ہے اور اس کے اندر کوئی میتھڈ ہے اور اس پیرنٹ کلاس کے 2 چائلڈ ہیں, 2 چلڈرن ہیں, وہ دونوں اس پیرنٹ کلاس کے میتھڈ کو ایکسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو دونوں ڈفرینٹ طریقے سے کریں گے. اوکے, دس از کالڈ polymorphism کہ 2 objects they are accessing the same message with different behavior. If you have instantiated 1,000,000 objects of a single class, could they do anything useful? For example, workers ants are nearly identical but they won't reproduce without a queen ant. ٹھیک ہے. Ants may be important members of an ecosystem but only if the ecosystem contains other forms of life, some inanimate objects and an energy source. اب one way to conceive the word is that you are designing an ecosystem with multiple species in an evolutionary tree. تو اگر آپ دیکھیں کہ اینٹس کی کالونی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سب وہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ریپروڈیوس نہیں کرتے جب تک کوئین اینٹ نہ ہو. دیکھیں اینٹس کو اگر ہم کلاسز کے طور پہ لیں, اور اسی طرح اینٹس جو ہیں وہ اکیلی کلاسز نہیں ہوتی بلکہ ان کے ارد گرد جتنی بھی فارمز آف لائف ہیں ان سب کو آپ کلاسز کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. تو آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن بالکل ایکو سسٹم کی طرح ہوتا ہے. ایکو سسٹم کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہماری پورا انوائرمنٹ ہے یہ ایکو سسٹم ہے. ایکو سسٹم میں لیونگ اور نان لیونگ آرگینزمس ٹوگیدر رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہیلپ لے کے بڑھتے ہیں یا ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اس کو ایکو سسٹم کہا جاتا ہے. ایکو سسٹم میں یعنی آپ کی یہ پورا آپ کے ارد گرد جتنے بھی اینیملس ہیں, اسپیشیز ہیں, مائکروبس ہیں اور جو نان لیونگ ہیں جس کے اندر یہ آپ کے پہاڑ ہیں اور آپ کے ڈفرینٹ قسم کے کمپوننٹس ہیں, تو یہ آپ کے ارد گرد جتنے ہیں, ٹھیک ہے, آکسیجن ہے, گیس ہے, آپ کی گیسز ہیں, واٹر ہے, تو یہ الگ الگ کلاسز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں. اور ان کلاسز کے آپ چلڈرن بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اینیمل ہیں تو ایک اینیمل ہے لیکن اینیمل مین کلاس آپ بنا سکتے ہیں, سپر کلاس یا پیرنٹ کلاس, اور اس میں سے بہت ڈفرینٹ قسم کے اینیمل سب وہ اس کے چائلڈ ہوں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر برڈز ہیں تو برڈ کی ایک سپر کلاس اور پیرنٹ کلاس ہو سکتی ہے, اور پھر جتنے قسم کے برڈ ہوتے ہیں وہ اس کے چائلڈ بن جائیں گے اور وہ اس کے فیچرز جو ہوں گے, جو بیہیویئر ہوگا وہ کامن ہوگا. It is possible to write a useful program in a non-orderly language. اب نان آبجیکٹ اورینٹڈ میں بھی آپ پروگرام لکھ سکتے ہیں. Polymorphism is not necessary in programming but it is fundamental to object oriented design. اب جس طرح میں نے آپ کو کہا inheritance, polymorphism, information hiding جو ہے یہ object oriented
ڈیزائن کے ساتھ فنڈامنٹل ہے. اب اگر آپ جو آبجیکٹ اورینٹڈ نہ بھی یوز کرنا چاہیں تو آپ کا پروگرام تو بن ہی جائے گا, آپ کا جتنا سافٹ ویئر ہے آپ اس کو ڈیولپ کر دیں گے اور وہ شاید اتنا ایفیشینٹ بھی ہو انیشیلی, لیکن آبجیکٹ اورینٹڈ اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کے اندر پالیمارفزم, انہیریٹنس اور انفارمیشن ہائڈنگ کا خیال رکھنا پڑے گا. اوکے جی, آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسز, بیسک کوسچن, what classes and instances should be in my high level design. اب سب سے بڑا کوسچن یہی ہوتا ہے کہ جب آپ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کرنے لگتے ہیں کہ کیا کلاسز ہونی چاہیے, ان کے کیا انسٹنسز ہونے چاہیے آپ کے ڈیزائن کے اندر. اب دس از ویری امپورٹنٹ. ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ آن آنسرنگ دس کوسچن یو شوڈ آئیڈینٹیفائی امپورٹنٹ اینٹیز اینڈ لک فار کامنالٹیز امنگ ڈفرنٹ اینٹیز. سب سے اس کا آسان طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر آبجیکٹس دیکھیں, یونٹس دیکھیں, آبجیکٹس دیکھیں. جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ابھی آپ جس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور آپ اس کو سن رہے ہیں, اگر آپ کے سامنے ٹیبل پڑی ہے تو ٹیبل ایک آبجیکٹ ہے, کمپیوٹر ایک آبجیکٹ ہے, اسکرین ایک آبجیکٹ ہے, ماؤس, کی بورڈ, دے آل آر ڈفرنٹ کائنڈ آف آبجیکٹس. سو ان اے سسٹم فرسٹ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا آبجیکٹس. Objects will be any distinctive entity which can have states and behavior. And then you combine those objects which have got shared behavior and states, and then you make classes of those objects. ٹھیک ہے, پھر set of objects آپ بنا لیں جس کی combined behavior ہو. اب اس کے اندر آپ similarities دیکھتے ہیں اور commonalities دیکھتے ہیں. اب جب آپ سملیرٹیز کامنالٹیز دیکھیں گے تو نہ صرف آپ آبجیکٹس کی کلاسز بڑے آرام سے بنا لیں گے بلکہ آپ ان کلاسز کی انہیریٹنس بھی بڑے آرام سے کر سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ کامنالٹیز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مے بی یہ جو ایک سرٹن کلاس میں نے بنائی ہے یہ could be a parent class for some other classes. Or similarly, the other way around, you can say that a certain class could be a child class or a subclass of some other classes. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ابھی آپ کو جو میں ایگزامپلس دکھاؤں گا کوڈ کی, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک تو اسٹرکچر بڑے آسانی سے بن جاتا ہے when you have got parents and then childs, and you can give a good architecture to your program by implementing inheritance. The other biggest advantage is that you can reuse the code. For example, if you have written a method for a parent class or a superclass, you don't have to rewrite that method for the subclass or a child class. You can simply use that method. So it can save you a lot of code, it can save you a lot of energy, and it also makes the program more understandable, and it is easy to document, easy to design as well. How should my classes, okay, the other question is how should my classes and instances be related to each other. ٹھیک ہے, اب یہ ریلیشن شپ کیسے ہونی چاہیے, اس کے لیے آپ کو انہیریٹنس کا پتہ ہونا چاہیے, ایگریگیشن کمپوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ قسم کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. ابھی ان ایسوسیشن یا ریلیشن شپ کو ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائڈس کے اندر. کمپوزیشن اینڈ ایگریگیشن, these relationships create a complex class from one or more existing classes or instances in a whole part a relationship. For example, the first of all is a composition. Composition کے آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ composition جو ہے یہ owns a یا has a relationship ہے. ٹھیک ہے, for example, an object is a component of at most one composition. This is also very important. یہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد میں بتاؤں گا اس کا کیا مطلب ہے, لیکن آپ یہ دوسری لائن دیکھیں کہ when a composition instance is destroyed, all objects belonging to this instances are destroyed as well. If you look at this example, if you have got a SIM card, then SIM is a composition of SIM card. ٹھیک ہے, کیسے اس کو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ SIM card has a SIM اور SIM card owns a SIM. ٹھیک ہے, یہ بوتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو کمپوزیشن جو ہے کہ سم کارڈ کے اندر سم موجود ہے. اب اس کے اندر جو سب سے بات ہے کہ اگر آپ نے یہ ریلیشن شپ, یہ دونوں کلاسز ہیں بائی دا وے, سم کارڈ از اے کلاس, سم از اے کلاس, لیکن اس کے اندر کمپوزیشن کا ریلیشن شپ ہے. تو اس کے اندر جب کمپوزیشن انسٹنس از ڈسٹرائڈ, all object belonging to this instance are destroyed as well.
اگر آپ نے سم کارڈ کو ڈسٹروائے کر دیا یا ڈیلیٹ کر دیا تو آپ کو یہ اس کے جتنے بھی اور ہوں گے وہ سب کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا, سم کو آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایگریگیشن ہیز ہوتا ہے, اور ایگریگیشن میں این آبجیکٹ کین بی ان مینی ایگریگیشن. ایگزامپل پونڈ ہیز اے ڈک. اب ایک ڈک کی کلاس ہے, ایک پونڈ کی کلاس ہے, اور ایک میٹڈ ڈکس کی کلاس ہے جس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ڈکس ہیں. تو اس کے اندر آپ اگر دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا یہ جو پہلی لائن ہے, این آبجیکٹ از اے کمپوزیشن آف ایٹ موسٹ ون کمپوزیشن. اب سم جو ہوگا کلاس, یہ صرف ایک کلاس کی کمپوزیشن ہوگی, ایک سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں تو ڈک جو ہے وہ ایگریگیشن ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ کلاسز کی. یہ مقصد بتانے کا یہ ڈفرنس کا یہ ہے کہ یہ بہت کنفیوزنگ ہے کیونکہ یہ دونوں ایک جیسی ہیں, اور کبھی کبھی انگلش لینگویج میں تو ان دونوں کو ایک ہی مقصد کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, ان دونوں ٹرمز کو. کمپوزیشن بھی اسی چیز کو کہتے ہیں جو ایگریگیشن ہوتی. ایگریگیشن کا مطلب یہی ہے کہ کچھ چیزیں ملا کے آپ ایک چیز بناتے ہیں, کمپوزیشن کا مطلب بھی یہی ہے. لیکن یہاں پر یو ایم ایل ڈیزائن کے اندر دیر از اے سلائٹ ڈفرنس. فرسٹ ڈفرنس از دیٹ کمپوزیشن کا جو اندر ہوتا ہے وہ صرف ایٹ موسٹ ون کمپوزیشن, یعنی یہ سم جو ہوگی یہ صرف سم کارڈ کے ساتھ اٹیچ ہوگی. But in the aggregation this duck can be aggregation of two different classes. ٹھیک ہے. دوسرا ڈفرنس یہ ہے کہ if you delete in the composition the composed class then it will delete all its instances which belong to this. ٹھیک ہے. sim بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا, اگر کوئی اور ہے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے. But here if you delete pond you don't have to delete duck. Similarly, if you delete this mated ducks class, you don't have to delete duck. Okay, so aggregation is, it can have many aggregation. An object can have many aggregation, but an object can have at most one composition. Acha, association. In association, an instance of one class is linked to an instance of another class. Acha, aggregation اور composition دونوں associations ہیں, لیکن ایسوسیشن وداؤٹ ایگریگیشن اور کمپوزیشن بھی ہو سکتی ہے. اگر فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ایگریگیشن یا کمپوزیشن تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے درمیان ایسوسیشن ضرور ہے. اور وہ ایسوسیشن کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر سے پڑھتا ہے یا ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے, تو یہ ایگریگیشن ہے, یہ ایسوسیشن ہے. سوری, این ایسوسیشن may have no container, owner or whole. Example, every teacher has 0 or more student and every student has 0 or 1 teachers. ان کے اندر یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے, this is called multiplicity and you have to define multiplicity. For example, you have to look at it from both ends. The teacher is associated with student, so you have to look from student perspective کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے کتنے ٹیچر ہوں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا 0 ٹیچر ہو یا 1 ٹیچر ہو. ایک کورس کی بات کر رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے. کورس ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کی ضرورت ہی نہ ہو, کورس اگر آن لائن پڑھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کورس اس طرح ڈسٹینس لرننگ سے پڑھ رہے ہیں, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے ٹیچر, فزیکل ٹیچر. اوکے, سو اے اسٹوڈنٹ کین ہیو 0 ٹیچر اور 1 ٹیچر ایٹ موسٹ, ٹھیک ہے. اب آپ اس کے اوپر یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ یونیورسٹیز ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں ایک ہی کورس 2 یا 3 ٹیچر پڑھاتے ہیں یا زیادہ ٹیچرز پڑھاتے ہیں, تو اس صورت میں آپ اس کو 0.2 لکھ سکتے ہیں یا 3 لکھ سکتے ہیں. And then because it totally depends on the kind of system you are going to develop. And if you look at from the other end, from the teacher's perspective, then teacher can have 0 student or multiple students. یہ steric sign جو ہے, this denotes that there are multiple student. Okay, many students. So this is called the association. اب جو aggregation ہے اور جو composition ہے, they are also associations. An aggregation is an association because the aggregation class has instance variables which refer to the objects of its parts. تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی association تو ہے نا. Similarly, composition بھی association ہے because the container or owner has references to its parts. ٹھیک ہے, تھرو دیٹ ایسوسیشن, کمپوزیشن کی جو ایسوسیشن ہے اس کے تھرو وہ اس کی
کوئی نہ کوئی تو ریلیشن شپ موجود ہے نا. اچھا اب یہاں میں پیچھے جاتا ہوں پچھلی سلائڈ میں, اینڈ آئی ول شو یو دیٹ یو آلسو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا نوٹیشنز وچ یو یوز فار کمپوزیشن اینڈ ایگریگیشن. کمپوزیشن یو ہیو گاٹ دس کلوز اینڈیڈ ایرو, okay, and this dark arrow, and in the aggregation you have got open ended. This is the only difference, and they have got the same type of arrows because it shows that they don't have much difference, but the only difference is that an object can have many aggregations but an object can have only one composition, and this, if the object is destroyed, all its composing objects will be destroyed. But on the other hand, if you talk about aggregation, if an object is destroyed, its aggregated objects do not have to be destroyed. Okay, what is multiplicities? I told you that you have to look at from both objects perspective to find out the multiplicity. The multiplicity of an association may be important enough to include in a high-level design document. It's very important actually. You should add the multiplicity whenever you are making a class diagram to make it better to understand. The fill diamond notation for composition implies that the whole class has a multiplicity of 1, 1 or 0, 1, because each part can belong to at most one whole. اب یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے, اب یہ دیکھیں کمپوزیشن کی ایک پرائم ایگزامپل ہے کہ یہ جو آپ کا کلوز اینڈڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فل ڈائمنڈ ہوتا ہے. یہ فلڈ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا جو یہ یہی شو کرتا ہے کہ یہ 1 1 یا 0 1 والی اس کے اندر ایسوسیشن ہے. یعنی یا تو یہ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اب یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یا تو ایک یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہے یا پھر ڈپارٹمنٹ خود بھی وجود نہیں رکھتا. نو ڈپارٹمنٹ کین ایگزسٹ انلیس اٹ از اے پارٹ آف اے یونیورسٹی, ٹھیک ہے نا. اور یہ دیکھیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ 2 یونیورسٹیز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا, اسی لیے ہم نے کمپوزیشن یہاں یوز کی, ٹھیک ہے. سو دا یونیورسٹیز ملٹیپلسٹی ان دس ایسوسیشن از 1 1. سم ٹائم اس کو سمپلی 1 بھی لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یونیورسٹی مسٹ ہیو ایٹ لیسٹ 1 ڈپارٹمنٹ. اب دیکھیں یونیورسٹی کے آپ نے ملٹیپلسٹی کیا لکھی ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 ہونا چاہیے, یا پھر ملٹیپل ہو سکتے ہیں, اسٹیرک کئی ڈپارٹمنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈپارٹمنٹ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو اس کی صرف ایک یونیورسٹی ہوگی, 0 بھی نہیں ہو سکتی یا ملٹیپل بھی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. ملٹیپلسٹی آف 0 اینڈ ملٹیپل آر ناٹ ویری انفارمیٹیو. آپ کو اس طرح کی اوائڈ ہی کرنی چاہیے, 0 یا ملٹیپل, ٹھیک ہے. یہ اتنی انفارمیٹیو نہیں ہوتی. 1 یا ملٹیپل از ویری انفارمیٹیو, ٹھیک ہے. بٹ آف کورس دیر آر some kind of scenarios which you have to use this kind of multiplicity sometimes. So this is a very good example of composition where if you destroy university, this department will automatically be destroyed. ایسے ہی ہے نا, اگر یونیورسٹی بند ہوگی تو اس کا کوئی اگر ڈپارٹمنٹ ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا, یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہوں گے. تو ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف کین ناٹ سسٹین وداؤٹ دا یونیورسٹی. دیٹ از وائی وی ہیو گاٹ کمپوزیشن. اوکے, انہیریٹنس کی اب ہم بات کرتے ہیں. انہیریٹنس میں جنرلائزیشن یوز ہوتی ہے. یہ جنرلائزیشن کا سمبل ہے. آپ نے جب بھی انہیریٹنس دکھانی ہو تو یہ والا سمبل یوز کرنا ہے. اس کے جنرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو سب پیرنٹ کلاس ہوگی یا سپر کلاس ہوگی وہ جنرلائزڈ ہوگی, ٹھیک ہے. وہ فار ایگزامپل اگر اینیمل ہے تو اینیمل ایک جنرلائزڈ ٹرم ہے. اب اینیمل کئی قسم کے ہوتے ہیں, وہ جتنی قسم کے ہوں گے وہ سارے اس کے سب کلاسز یا چائلڈ کلاسز ہوں گے, اور ان کو اس جنرلائزیشن میں اس کو کہا جاتا ہے جنرلائزڈ کلاس, اور جتنی بھی نیچے ہوتی ہیں وہ اسپیشلائزڈ کلاسز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اینیمل از اے جنرلائزڈ کلاس, اور اگر آپ ایک شیر کی کلاس بنائیں گے, لائن, ڈاگ یا ہارس کی کلاس بنائیں گے تو دوز آر آل اسپیشلائزڈ کلاسز, اینڈ دا سمبل فار دیم از دس ون. Generalization look for conceptual commonalities in the abstraction, common attribute state, common methods or behavior. That is why abstraction is very important. اگر آپ اپنے سسٹم کی ایک ایبسٹریکشن بنائیں گے without putting in details, then you can find out that what
are the other abstractions which are connected with this particular abstraction. تو اس کے اندر آپ کو جنرلائزیشن یا جس کو انہیریٹنس کہتے ہیں وہ ڈھونڈنی آسانی ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر ایزا ریلیشن شپ ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پرسن ایک پیرنٹ کلاس ہے, اوکے, جنرلائز کلاس ہے, اور امپلائی جو ہے وہ از اے. اب امپلائی از اے پرسن, تو اس کے نیچے جتنے بھی آئیں گے وہ از آ والے ہوں گے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر ایک مینیجر کی کلاس بنے گی تو مینیجر از اے پرسن, آنر کی کلاس بنے گی آنر از اے پرسن. سملرلی اف وی had this class animal, then if we are going to make a dog class, then dog is an animal. Similarly lion is an animal. تو یہ is a kind of relationship اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے. سپر کلاس بیس کلاس ڈیفائن دا جنرل اسٹیٹ اینڈ بیہیویئر. اب یہ جو سپر کلاس ہوگی یا بیس کلاس ہوگی یہ جنرل اسٹیٹ اور بیہیویئر بتائیں گے. جنرل اسٹیٹ کیا مطلب کہ امپلائیز یا مینیجر یا آنر یا اسٹاف جتنی بھی اس کی سب کلاسز ہوں گی ان سب کو یہ چیزیں چاہیے. فرسٹ نیم بھی چاہیے, جتنے دیکھیں نا پرسن ہے نا, تو جتنے بھی پرسن ٹائپ لوگ ہوں گے ان کا فرسٹ نیم بھی ہوگا, ٹھیک ہے, سر نیم بھی ہوگا, اور ان کا مڈل نیم بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اب پرسن, اب اس کے اندر کنسٹرکٹر ایک پرسن کا ہوگا. ٹھیک ہے, کنسٹرکٹر آپ دو قسم کے بھی بنا سکتے ہیں. اب اس کے اندر ایک IRD نمبر یعنی وہ اس کمپنی کے اندر کام کرنے کا جو نمبر ہے وہ بھی ہوگا. اب گیٹ IRD یعنی آپ جب بھی اس طرح کا سسٹم بنائیں گے تو ظاہری بات ہے اس کے اندر آپ اس طرح کا میتھڈ ضرور بنائیں گے کہ اگر آپ نے امپلائی کا ID نمبر معلوم کرنا ہے, IRD نمبر, تو آپ وہ گیٹ کر کے بتا دیں تو یہ والا میتھڈ IRD نمبر بتائے گا. Similarly get name, if you want to find out the name then there is a function. اب یہ جو فنکشن یا میتھڈ ہے یہ دونوں امپلائیز بھی یوز کر سکتا ہے. دیکھیں امپلائیز کے اندر یہ والے میتھڈ نہیں لکھے گئے. سملرلی اگر آپ ایک اور کلاس بنائیں گے سب کلاس فار ایگزامپل مینیجر کی, تو یو ول ناٹ رائٹ دیز ٹو. سملرلی آپ نے ایٹریبیوٹس بھی وہی ریپیٹ یہاں نہیں کرنے. دیکھیں فرسٹ نیم, last name or IRD number, you don't have to write them here in employee because employee is a child, it can take these variables. Okay, and if employee has got some additional variable like in this case annual salary کا اگر فگر بتانا ہو تو دیکھیں وہ امپلائی کی اپنی ایڈیشنل ہوگی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کچھ امپلائی کے ایڈیشنل میتھڈز بھی ہو سکتے ہیں. گیٹ سیلری, اب یہ باقی جو میتھڈز ہیں وہ بائی ڈیفالٹ امپلائی یوز کر سکتا ہے. سب کلاسز ڈرائیو کلاسز کریٹس فرام این ایگزسٹنگ کلاس بائی ایکسٹینڈنگ دا ایگزسٹنگ کلاس رادر دین ری رائٹنگ اٹ. تو یو کین سمپلی ایکسٹینڈ دیم اینڈ یو کین ٹیک دیز میتھڈز رادر دین ری رائٹنگ دیم. دس از دا the most powerful behavior of inheritance, and this is the best benefit of having this generalization and inheritance in your program. ٹھیک ہے جی. اب کمپوزیشن اور انہیریٹنس کے اندر کیا ڈفرینس ہے. اگر آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کمپوزیشن بتائی ہوئی ہے, اور اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں کہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن یہ انہیریٹنس ہے. مینز آف ٹرانسپورٹیشن ایک اگر کلاس ہے تو ویلڈ وہیکل اور پیک ہارس, ٹھیک ہے, دو قسم کے, یا وہ پیک ہارس آپ کے پاس ہو یا ویلڈ وہیکل ہو, یہ دونوں کیا ہیں, موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے. سو دا مین موڈ آف ٹرانسپورٹیشن از اے جنرلائز کلاس اور اے پیرنٹ کلاس. تو اس میں یہ دو ہو سکتے ہیں. ویلڈ وہیکل میں بائسیکل بھی ہو سکتی ہے, آٹو موبائل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ آٹو موبائل از اے چائلڈ آف ویلڈ وہیکل اینڈ ویلڈ وہیکل از اے چائلڈ آف مینز آف ٹرانسپورٹیشن. ٹھیک ہے, اور ادھر کمپوزیشن کو اگر آپ دیکھیں تو کار از کمپوزڈ آف انجن, باڈی اینڈ ویلز. انجن از کمپوزڈ آف سلنڈرز اینڈ کرینک شافٹ. ٹھیک ہے, سملرلی کمپوزیشن میں ہیومن باڈی کو دیکھیں تو ہیومن باڈی از کمپوزڈ آف بون, مسلز اینڈ نروس سسٹم اینڈ اسکن. ٹھیک ہے, دس از دا پرائم ایگزامپل آف کمپوزیشن. اب اس کے اندر
اچھا اب اس ادھر سے دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں انہیریٹنس کو تو کمپوننٹ جو ہوتا ہے اگر آپ ایک سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ نے کمپوننٹس بنائے ہوئے ہیں جس طرح کہ بٹن لیبل ٹیکسٹ کمپوننٹ ہے تو آپ ایک کمپوننٹ کی جنرلائز کلاس یا سپر کلاس بنا سکتے ہیں اینڈ دین بٹن ول بی دا چائلڈ آف دیٹ سپر کلاس سملرلی لیبل could be the child of that superclass and text component could also be the child of superclass. In the text component you can have text field and text area. So this is a very good way of writing the code if you could introduce generalization. ٹھیک ہے. Composition versus inheritance. Suppose we want to create a class to represent circles. اب composition اور inheritance میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ سرکلز بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کیا یوز کریں گے, کمپوزیشن یوز کریں گے یا انہیریٹنس یوز کریں گے. تو اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اب اس کے اندر بیسیکلی دیکھیں دونوں چیزیں یوز کر سکتے ہیں, کمپوزیشن بھی اور انہیریٹنس بھی. سرکل از کمپوزڈ آف پوائنٹس. اف یو لک ایٹ دا سرکل okay, if you look at its refined detail then it is composed of points. لیکن اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں انہیریٹنس کے اینگل سے دیکھیں تو پوائنٹ از اے جنرلائز کلاس. ٹھیک ہے, اس سے سرکل جو ہے وہ چائلڈ ہے کیونکہ پوائنٹ سے آپ سرکل بھی بنا سکتے ہیں, پوائنٹ سے آپ لائن بھی بنا سکتے ہیں, پوائنٹ سے آپ ریکٹینگل بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اندر کمپوزیشن یوز کی جائے یا انہیریٹنس یوز کی جائے. تو جنرل گائیڈ لائنز ہماری کیا ہیں کہ انہیریٹنس جو ہے وہ ایزی ریلیشن شپ ہے, کمپوزیشن ہیز اے ہے. اگر آپ دیکھیں تو کیا اس میں ایزی ریلیشن شپ ہے, تو سرکل از اے پوائنٹ, وی مے سے دیٹ بیکاز سرکل از اے پوائنٹ. اوکے, کیونکہ پوائنٹ سے ہی بنا ہے وہ. تو کمپوزیشن میں ہیزا تو ہیزا بھی ہو سکتا ہے کہ سرکل ہیز اے پوائنٹ. Okay, but there is no rule book. The objective is clean, understandable and maintainable code that can be implemented in reasonable time. So the basic purpose is that it is not well defined rule that whether you should use inheritance or composition. So it's totally up to you what kind of behavior you want to put in your system. Some more guidelines میں دیکھیں کہ inheritance provides a means for constructing highly reusable components but needs to be used very carefully. کیونکہ یہ ری یوزیبلٹی کے لیے زیادہ یوز ہوتی ہے انہیریٹنس. اس میں ری یوزیبلٹی کیسے ہے کہ آپ نے ایک کوڈ پیرنٹ کلاس میں لکھا, اب وہ ری یوز ہو رہا ہے چائلڈ کلاسز میں, تو آپ اس کے جتنے چائلڈ بناتے جائیں گے تو ان کے اندر وہ والا کوڈ جو پیرنٹ میں لکھا ہوا ہے آپ کو دوبارہ نہیں لکھنا پڑتا بلکہ وہ ری یوز ہو رہا ہے ان چائلڈس کے اندر. So this is a very good approach to reuse it. Now if your system requires reusability more than anything else, then you should adopt inheritance. But if your system is very small, okay, and you are not going to reuse it, then there is no need to use inheritance. So it's totally up to your discretion that what kind of system you are going to develop and what kind of programming style would be more suitable for that kind of system. Choose composition first when creating new classes from existing classes. You should only use inheritance if it is required by your design. جس طرح میں نے پہلے بتایا, if you use inheritance where composition will work, your design will become needlessly complicated. تو اب جہاں پہ composition سے ہی کام بن سکتا ہے تو you don't have to do the inheritance. اچھا, اب یہ وہ سرکل کی جو ایگزامپل ہے, اگر ہم اس کو کوڈ میں دیکھیں تو ابھی ہم نے کمپوزیشن بنائی ہے. تو کمپوزیشن جب بنائی ہے تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ پبلک کلاس سرکل کے اندر آپ نے پوائنٹ پی ایک بنا دیا. ٹھیک ہے, پوائنٹ جو ہے ایک الگ سے کلاس ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ پوائنٹ کی الگ سے کلاس ہے, یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اور یہ اس کے میتھڈز ہیں, اور یہ سرکل. تو پوائنٹ از اے کمپوزیشن آف, ٹھیک ہے, یہ آپ نے کمپوزیشن کا بتا دیا کہ جو سرکل ہے وہ پوائنٹ سے مل کر بنا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو اب جب یہ سرکل آپ بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ سارا کوڈ لکھنا پڑے گا, گیٹ ایکس. ٹھیک ہے, گیٹ ایکس کریں گے تو آپ کو پی کا ایکس ملے گا, ہم نے یہ پی کا گیٹ ایکس لیا ہے. اسی طرح گیٹ وائی جو ہوگا وہ پی کا, یعنی پی کا پوزیشن جو ہے وہ ملے گی. ان کو یوز کرتے ہوئے آپ سرکل بنا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا کمپوزیشن. اب انہیریٹنس دیکھیں
تو اگر if point is a general class or a parent class and you are inheriting circle from it, then کیا ہے کہ we could reuse point class since it already has code for representing the point position. اب اس کے اندر یہ جو get x ہے اور یہ get y ہے, یہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے سرکل کلاس میں. دیکھیں پریویس میں آپ نے سرکل کلاس کے اندر get x اور get y لکھے ہوئے تھے, لیکن اگر انہیریٹنس کر دی ہے تو get x get y پوائنٹ کے اندر لکھے ہوئے ہیں, تو you don't have to rewrite them in the circle. You can simply write get x. اب یہ آپ نے اس کو انہیریٹنس کروائی کیسے کہ آپ نے لکھے circle extends point, تو اب آپ نے صرف extends کروا دیے. ٹھیک ہے, extends کا مطلب ہوتا ہے inheritance, یعنی circle is a child of point. extends کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ inheritance میں اب دیکھیں آپ کی get x get y کی کوڈنگ مسنگ ہے. کیوں مسنگ ہے؟ کیونکہ یہ ایک سرکل کی کلاس ہے, تو سرکل کلاس تو چائلڈ ہے, تو وہ پوائنٹ اپنے پیرنٹ کلاس کا بھی گیٹ ایکس گیٹ وائی یوز کر سکتی ہے. بٹ ان دا پریویس ایگزامپل اف یو لک ایٹ اٹ, دس از کمپوزیشن ایگزامپل. کمپوزیشن میں آپ نے ایک پوائنٹ کا آبجیکٹ بنایا. ٹھیک ہے, اس کمپوزیشن اس طرح کی جاتی ہے, اس کے اندر کچھ ایکسٹینڈز وغیرہ نہیں لکھنا پڑتا. ایکسٹینڈز تو انہیریٹنس کے لیے, یا اس کے لیے کوئی اور کی ورڈ نہیں ہے. رادر یو سمپلی میک این آبجیکٹ آف این ادر کلاس, اور اس آبجیکٹ کے پھر آپ اس کے اندر اس کے آپ میتھڈز کو کال کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کال کی ہے پی ڈاٹ گیٹ ایکس پی ڈاٹ گیٹ وائی. ٹھیک ہے, ان کو کال کیا ہے تو پھر آپ نے ان کی ویلیوز ایکسیس کی. بٹ انہیریٹنس میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمپل گیٹ. اب دیکھیں یہ C1 جو ہے یہ حالانکہ سرکل کا آبجیکٹ ہے, C1 از اے آبجیکٹ آف سرکل, لیکن اس کے تھرو آپ گیٹ ایکس کر رہے ہیں. لیکن گیٹ ایکس سرکل کے کوڈ میں شامل تو نہیں ہے, بلکہ وہ پوائنٹ کے کوڈ میں شامل ہے, گیٹ ایکس اینڈ گیٹ وائی. لیکن آپ سرکل کے آبجیکٹ کی مدد سے اس کو ایکسیس کر رہے ہیں, C1 ڈاٹ گیٹ ایکس C1 ڈاٹ گیٹ وائی. So this is the inheritance, or this is how you use inheritance, and you can save a lot of time and rewriting of the code. So this was our today's lecture in which I told you about abstraction, جو کہ the ability of language to take a concept and create an abstract representation of that concept. تو آپ اس کا ایک idealized model bird eye view سے کرتے ہیں, اس کو ایبسٹریکشن کہا جاتا ہے. پھر میں نے آپ کو انفارمیشن ہائڈنگ کے متعلق بتایا کہ ہاؤ ویل ڈز دس لینگویج ڈیزائنر اینڈ پروگرام ہائڈ این آبجیکٹس انٹرنل ریپرزنٹیشن, جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ آبجیکٹس کے اندر جو ویریبلز ہوتے ہیں اس کے اندر ڈیٹا کو آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے پرائیویٹ یا پروٹیکٹڈ کی ورڈز یوز ہوتے ہیں, ان کی مدد سے آپ انفارمیشن ہائڈنگ کر سکتے ہیں. آبجیکٹ اٹ سیلف بنانا بھی انفارمیشن ہائڈنگ ہے. پھر میں نے آپ کو انہیریٹنس بتایا جو کہ از اے ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے, امپورٹنٹ فار کے کوڈ ری یوز, یہ ری یوزیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر میں نے آپ کو پولیمورفزم کا بھی بتایا کہ ہاؤ ڈز دس لینگویج لیٹ اس ٹریٹ ریلیٹڈ آبجیکٹس ان اے سملر فیشن, کہ ریلیٹڈ آبجیکٹ ہیں وہ جب میتھڈز کو کال کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹلی کرتے ہیں, وہ میں نے بتایا. پھر میں نے کمپوزیشن آپ کو بتایا, کمپوزیشن ایگریگیشن اور ایسوسیشن, کہ کمپوزیشن اور ایگریگیشن میں تھوڑا سا ہی فرق ہے, دونوں پارٹس کرتے ہیں, لیکن کمپوزڈ آبجیکٹ جو ہے وہ صرف ایک کا ہو سکتا ہے. ایگریگیشن میں ایک آبجیکٹ دو تین آبجیکٹس کو بھی ایگریگیٹ کر سکتا ہے. تو اس کے بعد میں نے انہیریٹنس کی آپ کو ایک ایگزامپل بتائی, اس کے اندر کمپوزیشن اور انہیریٹنس دونوں کو کر کے بتایا. So in this lecture we covered these topics. In the next lecture I will tell you about some more concepts of object oriented design, جس کے اندر ہم کلاسز کے اوپر بات کریں گے. تو آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے, نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.